अस्सलामुअलैकुम लिसनर, शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर किया असलम ने। असलम कहते हैं कि मैं फैसलाबाद में रहता हूँ और आपके साथ एक खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों का जो गाँव का घर है जो कि सहीवाल में है, वहाँ पर हम लोग दो भाई और हम लोगों की एक बहन, जो कि हम लोग उधर गांव में जब अपने सारे काम काज, जो कि अब हम अपनी ड्यूटीज़ पे होते हैं, इससे पहले जो ज़िंदगी बिल्कुल आज़ादी की थी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, हम लोग जब अपने अम्मी अबू के पास गांव वाले घर में बैठे हुए होते थे सर्दियों के मौसम में, तो गांव का माहौल कुछ इस तरह होता है कि सहन के अंदर एक बहुत बड़ा सा मिट्टी का कमरा सा बनाते हैं जिसके आगे दरवाज़ा नहीं होता। उसके आगे कुछ लोग कपड़ा लटका देते हैं और कुछ लोग वो खुला ही रखते हैं ताकि धुआं बाहर निकलता रहे। तो इसी तरह हम लोगों का भी वो कमरा बना हुआ था। मेरे अब्बू उस कमरे के आगे एक पर्दा लटका देते थे ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। गांव में पहले वक्तों में ये रिवाज होता था कि रात के टाइम किचन में ही चारपाइयाँ डालकर सो जाया जाता था, क्योंकि एक साइड पर चूल्हा होता था और बाकी सारी जगह खाली होती थी और कमरा बहुत गर्म होता था। गैस का तो रिवाज नहीं होता था उधर। हम इसी तरह उधर सो जाया करते थे। एक दिन इस तरह हुआ, हम लोग उधर सो रहे थे तो अचानक से मुझे हाजत पेश आई और हाजत के सिलसिले में मैं बाहर वॉशरूम की तरफ गया, जो कि बिल्कुल मेन दरवाजे के साथ थी। जैसे ही मैं उधर गया तो मुझे वॉशरूम के अंदर एक खौफनाक औरत खड़ी हुई नजर आई, जिसने अपना सारा चेहरा बालों से ढांपा हुआ था। उस औरत को देखकर मेरी बहुत ऊंची चीख निकली और मैं नीचे गिरा और बेहोश हो गया। मेरे भाई और मेरे अब्बू ने मुझे उठाया और अंदर ले गए। मैंने उनको होश आने पर यह बताया कि मैंने उधर एक खौफनाक औरत को देखा है। मैं नहीं जानता कि वो औरत कौन है। आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी भी पेश नहीं आया वाकया। अब्बू ने कहा कि हो सकता है वो तुम्हारा वहम हो। मैंने इस चीज़ की कसम खाई और कहा कि वो मेरा वहम नहीं था। अगर वो सच हुआ तो वो सबको नज़र आएगी। हम लोग अपने उसी किचन में सोया करते थे। ऐसे लगता था कि सारी रात जैसे बाहर कोई चल फिर रहा हो। पायलों की आवाज़ आती थी बाकायदा तौर पर। मेरे अब्बू जब उठकर बाहर से देखते थे तो बाहर कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जब मेरा दूसरा भाई हाजत के लिए वॉशरूम में दोबारा गया तो उसको भी वो औरत इसी तरह नज़र आई और वो भी गिरता पड़ता वहाँ से भाग आया। अब ये बात इस बात की तस्दीक हो चुकी थी कि वहाँ पर एक गैर मरी मखलूक ने अपना बसेरा कर लिया है। मेरे अब्बू ने मौलवी साहब से जब इस चीज़ के मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके वॉशरूम में किसी गैर मरी मखलूक का बसेरा हो चुका है। हम लोगों के उस वॉशरूम में बाकायदा तौर पर गैर मरी मखलूक ने अपना बसेरा कर लिया और उस वॉशरूम को बंद कर दिया गया। हमने उसी कमरे को उसके आगे ईंटें लगाकर कमरा बंद करवा दिया, वॉशरूम यानी बंद करवा दिया, ताकि वहाँ पर कोई जा ना सके। एक दफ़ा गांव के बच्चे बाहर गली में खेल रहे थे। अचानक से उनकी जो बॉल थी वो उसी वॉशरूम के अंदर गिर गई। मैं आपको ये बता दूं कि पुराने वक्तों में जो गांव में वॉशरूम होते थे उनकी छत नहीं होती थी। उसके अंदर उनकी बॉल गिरी तो हम लोगों को बताए बिना उन बच्चों ने कहीं नीचे उसी छोटे से कमरे के अंदर छलांग लगा दी। तो वो क्या कहते हैं कि आगे एक इंतहाई खौफनाक चेहरे की औरत थी जिसने मुझे मेरे गले से पकड़ लिया और बहुत ज़ोर से बाहर की तरफ फेंका। वो बच्चा बेहोश हो गया और कई दिन उसको होश नहीं आई। अब हम लोगों का जो गांव का घर था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा था। मोहल्ले के लोगों ने ये कहा कि आप उस वॉशरूम को ऊपर से बंद करवा दें। हमने उस वॉशरूम को बंद भी करवा दिया, लेकिन उसको बंद करवाने का वॉशरूम के उस कमरे के ऊपर छत तो डाल दिया गया। हमें कुछ वहाँ के इलाका मकीन ने कहा कि बेहतर है कि आप इस घर को छोड़ दें, ये आपको नुकसान भी दे सकती है। हम लोग जब अपने कमरों में जाकर सोते थे तो वो बाकायदा तौर पर कमरों के ऊपर ज़ोर ज़ोर से पत्थर फेंकती थी और सहन में चलती हुई नज़र आती थी। न जाने वो मखलूक कहाँ से आई। उस मखलूक का हमें अपना आप दिखाने का मकसद ये था कि हमें उस घर को छोड़ देना चाहिए। हमें कुछ इलाका मकीन जो कि बड़े बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि बेहतर है कि बेटा आप इस घर को छोड़ दें, क्योंकि वो मखलूक हम भाइयों को बहुत ज़्यादा तंग करती थी। हम लोगों ने उस घर को बंद करके अपने डेरे पर शिफ्ट हो गए।
جیسے ہی ہم لوگ اپنے ڈیرے پر شفٹ ہوئے تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ رات کے ٹائم ادھر دیوار کے اوپر کوئی خوفناک مخلوق رینگتی ہوئی نظر آتی ہے. جیسے ہی اس کے قریب جایا جاتا ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہے. نہ جانے وہ مخلوق کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ تو کوئی نہیں جانتا. ہم لوگوں کا وہ جو گھر ہے وہ مکمل طور پر اسیب کے قبضے میں آ چکا ہے. وہاں پر کئی جنات نے اپنا بسیرا کر لیا ہے. کچھ مولوی حضرات یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہاں پر چڑیلوں کے کئی خاندان آباد ہو چکے ہیں. آپ لوگوں کی قسمت اچھی تھی جو آپ لوگ ادھر سے بچ کر چلے گئے، ورنہ وہ مخلوق آپ کو جان سے مار دیتی. کہا جاتا ہے کہ وہاں پر چڑیلوں کے کئی کنبے آباد ہو چکے ہیں. وہاں پر ایک خاندان نہیں ہے، وہاں پر کئی خاندان ہیں جن کے وہاں پر بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں اور مختلف قسم کی عورتوں کی، یعنی 4 سے 5 خواتین مل کر جب باتیں کرتی ہیں تو اس قسم کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. وہ کون سی زبان بولتی ہیں یہ کوئی نہیں جانتا. وہ کیا چیز ہے، وہ کہاں سے آئی ہیں، یہ تو ہمیں نہیں پتا. نہ ہی کوئی مولوی حضرات اس کے متعلق ہمیں بتا سکیں. وہ بس یہی کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ اس طرف کبھی دوبارہ رخ مت کریں. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ پڑھ کر اپنی جو بھی ہم نے جاب کرنی تھی ہم لوگ ادھر سے موو ہو گئے. ڈیرے کا گھر بھی بند ہو گیا. امی ابو ہمارے پاس شہر میں آ گئے. ہم لوگ شادی کے بعد ادھر ہی اب شفٹ ہیں. کبھی کبھار ڈیرے پر جایا کرتے ہیں. وہ جگہ ساری ہم لوگوں کے نوکروں نے سنبھالی ہوئی ہے. تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ آپ کا. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے راجہ عمران نے. راجہ عمران کہتے ہیں کہ میں سرگودا میں رہتا ہوں اور سرگودا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. ایک خوفناک واقعہ یہ بتاؤں گا کہ رات کے ٹائم میں اپنی اسٹڈی کر کے واپس آ رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت جو کہ خاصی بلند قد کی ہے اور ہنڈیا میں روڈ کے بالکل سائڈ پر ایک بہت بڑا درخت ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کر کچھ بنا رہی ہے. میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ آدھی رات کے ٹائم کون عورت ہے جو کہ درخت کے نیچے کچھ بنا رہی ہے. مجھے یہ چیز ٹھیک نہیں لگی جس کی وجہ سے میں نے اپنا راستہ بدل لیا. جیسے ہی میں نے راستہ بدلا میں موٹر سائیکل پر تھا تو مجھے اپنے قریب سے ایک شخص سائیکل پر جاتا ہوا نظر آیا. وہ جو شخص تھا میں نے اس کو دیکھ کر موٹر سائیکل سلو کر لیا. رات کا ٹائم تھا، آدھی رات کا. تو میں نے اسے پوچھا کہ مجھے ادھر پیچھے روڈ پر انکل ایک چیز مخلوق نظر آئی ہے اور مجھے وہ ٹھیک نہیں لگی. درخت کے نیچے کوئی عورت آدھی رات کے ٹائم ہنڈیا بنا رہی ہے اور مجھے یہ واقعہ یہ چیز دیکھ کر میرے دل کو لگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور میں نے اپنا راستہ بدل لیا ہے. وہ آدمی خاموشی سے میری بات سنتا رہا. میری کسی بات کا کوئی جواب دیے بنا میری منہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور دوسری طرف سائیکل بھی چلا رہا تھا. میں نے اس آدمی کو دوبارہ مخاطب کیا اور کہا کہ انکل آپ کسی بات کا جواب نہیں دے رہے اور آپ میری طرف دیکھتے جا رہے ہیں. آپ کے سائیکل کا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، سامنے سے کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل آ سکتا ہے. راجہ عمران کہتے ہیں کہ آپ اس چیز پر یقین نہیں کریں گے. میرے دیکھتے دیکھتے وہ شخص سامنے جو کہ نرسری روڈ آتا ہے سرگودا کا، بہت مشہور ہے، میرے دیکھتے دیکھتے جیسے میں نے ادھر ٹرن کیا وہ انہی نرسری کے وہ جو جگہ بنی تھی جہاں پر پلانٹس ہوتے ہیں ان میں جا کر غائب ہو گیا. کہتے ہیں مجھے اس ٹائم کچھ ہوش نہیں تھی. اللہ کی مدد، میری ماں کی دعا میرے ساتھ تھی جس کی وجہ سے میں بہت مشکلوں سے گھر پہنچا. گھر تو میں پہنچ گیا کسی طریقے سے، لیکن مجھے اتنا شدید بخار ہوا کہ میرے مڈ ٹرمز اسی بخار میں، اسی خوف اور ڈر میں گزر گئے. میں نہیں دے سکا. وہ خوفناک عورت جو میں نے رات کے ٹائم اس کو جو بھی چیز بناتے دیکھا وہی مخلوق تھی جو کہ مجھے سائیکل پر نظر آئی. وہ میرا پیچھا کرتی ہوئی آئی اور اس لیے میں ان چیزوں پہ بہت یقین کرتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں ایسے بہت سے واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں اور میں ان کو بہت زیادہ فالو کرتا ہوں ایسی چیزوں کو. مڈ نائٹ اگر میں اپنی پڑھائی کر کے واپس آ رہا ہوں تو کوئی بھی ان نون شخص مجھ سے راستے میں لفٹ مانگے تو میں نے کبھی موٹر سائیکل یا اپنی گاڑی نہیں روکی. اس واقعے کے بعد میں نے مڈ نائٹ اپنی اسٹڈی کرنا چھوڑ دی اپنے دوستوں کے ساتھ اور میں اپنے ہی گھر میں پڑھتا ہوں بیٹھ کے. اگر کوئی دوست مجھے انسسٹ بھی کرے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے گھر آ جائیں، اور اس دن کے بعد سارے دوست میرے ساتھ ہی میرے گھر میں بیٹھ کر اسٹڈی کرتے ہیں. یہ میری زندگی کا ایک بہت تلخ اور خوفناک واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. وہ رات کا منظر اور وہ خوفناک عورت جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
وہ کیا مخلوق تھی اور وہ سائیکل والا شخص کون تھا؟ جب کڑیوں سے کڑی ملاتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہی عورت جس کو میں نے دیکھ کر اپنا راستہ بدلا تھا، یہ وہی تھی جو کہ روپ بدل کر مجھے ڈرانے کے لیے، مجھے نقصان دینے کے لیے میرے قریب آ گئی۔ مجھے کسی بڑے نے یہ بھی بتایا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ ہم کلام ہو جاتی تو شاید تم زندہ نہ بچتے، کیونکہ ان کا ہم کلام ہونا اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ہم لوگوں کا ایک گھر تھا جو کہ بالکل نرسرییں جہاں بنی ہے سرگودا میں، ان کے سینٹر میں جو روڈ جاتے ہیں ادھر ہی میرے کسی بہت قریبی رشتہ دار تھے، کوئی ان کا گھر تھا۔ ان کے جو بزرگ تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ مغرب کی جیسے ہی اذان ہوتی تھی، اس اذان کے ٹائم پر وہ چھت پہ چلے جاتے تھے وضو کرنے کے لیے، اور اوپر ایک روم بنا ہوا تھا اس واش روم کے ساتھ، ادھر ہی وہ کپڑے وغیرہ چینج کرتے تھے، آتے تھے کام سے تو ادھر ہی واش روم میں جاتے تھے۔ ان کو بہت زیادہ منع کرتے تھے سارے کہ مغرب کے ٹائم پر بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں، آپ رات کے ٹائم ایسا کام نہ کیا کریں۔ اب اکثر ان بزرگوں کی طبیعت خراب رہنے لگی، اور وہ ہمیں بتاتے تھے، یعنی کہ مجھے ایک عورت نظر آتی ہے چھت پہ جو میرے ساتھ ہم کلام ہوتی ہے، تو پہلے تو میں اس کی بات کا جواب نہیں دیتا رہا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ مجھے کہتی رہی ہے کہ تم چھت پر مت آؤ، اگر تم آؤ گے تو میں تمہیں نقصان دوں گی، کیونکہ اندر میرے بچے ہوتے ہیں اور میں ہوتی ہوں، اور تم کپڑے چینج کرتے ہو، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے سمجھا کہ وہ مجھے یہ کہتی تھی، وہ بزرگ بتاتے تھے کہ میں پری ہوں، اور انتہائی خوبصورت عورت تھی، کالے سیاہ لباس میں ہوتی تھی، اور جب میں نے سنا کہ وہ ایک پری ہے تو میں نے اس سے بیٹا کر کے مخاطب کیا اور یہ کہا کہ بیٹا میری بھی یہی جگہ ہے، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا، لیکن آئندہ میں اوپر کپڑے نہیں بدلوں گا۔ لیکن جیسے ہی میں باہر سے آتا ہوں تو میں جب تک اوپر والے واش روم میں نہ ہوں، اور اوپر وہ کہتے ہیں کہ جو بھی سسٹم انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا مجھے نہیں سکون آتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ان کے ساتھ ہم کلام ہونے لگے تو ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، وہ بہت زیادہ بیمار ہونے لگ گئے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ مجھے وہ عورت آتی ہے اور وہ میرے ساتھ ہم کلام ہوتی ہے اور مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ ان کے گلے میں ان کے بزرگوں کا کوئی تعویذ تھا جس کی وجہ سے وہ ان کے قریب نہیں آتی تھی۔ جب وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو وہ اوپر والے ہی واش روم میں گئے ہوئے تھے، اور کافی دیر ہو گئی وہ جب نیچے نہیں آئے تو ان کے گھر والے ان کے پیچھے گئے، اور انہوں نے جا کر دیکھا تو وہ واش روم کے باہر پیروں کے بل بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کھڑے ہوں، نیچے کیوں نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا کہ میری جو ٹانگیں ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کام نہیں کر رہی، یہ بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ انہوں نے ان کو اٹھا کر چلانے کی کوشش کی تو وہ چل نہیں پا رہے تھے۔ ان کو اٹھا کر نیچے لایا اور ان کو روم میں لٹایا گیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ رات کے ٹائم ایک عورت میرے پاس آتی ہے اور میرے پیروں کو باقاعدہ طور پر چھیڑتی ہے، ان پہ چٹکیاں کاٹتی ہے۔ یہ وہی عورت ہے جو کہ مجھے چھت پہ نظر آتی تھی اور مجھے یہ کہتی تھی کہ میں کوئی پری ہوں، اور میرے پیروں پہ چٹکیاں کاٹ کر میری آنکھوں کے سامنے وہ دیوار میں غائب ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دن وہ زندہ رہے، اور اس کے بعد ان کے جسم کے اوپر کافی تشدد کے اندرونی طور پر نشانات تھے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھے، اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی 10 دن کے اندر۔ وہ 10 دنوں میں یہی لفظ بولتے تھے کہ وہ عورت چھت سے آتی ہے اور مجھے تنگ کرتی ہے، میرے پیروں کو بہت زور سے دباتی ہے، چٹکیاں کاٹتی ہے، اور پھر دیوار میں غائب ہو جاتی ہے۔ 1 سے 2 دفعہ انہوں نے یہ بھی کوشش کی تھی بیماری کے دوران کہ وہ اپنے گلے میں اپنی ہی چادر ڈال کے، کیونکہ وہ چل تو سکتے نہیں تھے، چلنے کی کوشش کرتے تھے اور زور سے اپنی چادر کو گلے میں ڈال کر کھینچتے تھے۔ گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ وہ اس کو چھوڑے، انہوں نے ان کو چھڑوا بھی لیا، چادر جیسے انہوں نے گلے میں دے کر اپنے آپ کو بندہ پھندا دیتا ہے اس طرح، تو پھر وہ کچھ دن ہی زندہ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ اس مخلوق سے ہم کلام ہو گئے تھے اور اس مخلوق نے ان کی جان لے لی، کیونکہ کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ جنات بھی انسان کی جان لیتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ان کو دوزخ میں سزا دی جائے گی اللہ کے ہاں۔ یہ کچھ واقعات تھے جو کہ میرے لسنر نے میرے ساتھ شیئر کیے سرگودا سے۔ بہت شکریہ راجہ جو آپ نے اپنی سٹوریز شیئر کی۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور میرے نیو ہارر ناول چینل کو آپ سب لوگ سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر کے، اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آج کا اچھا میسیج ہے کہ ہمیشہ آسانیاں بانٹیں، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، قرآن پاک، نماز و درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ضرور ہمارے قدم چومیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، اور کل آپ کے ساتھ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔